जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बयान करेंगे कि कबूतर किस कदर बाइस बरकत परिंदा है और इसने इस्लामी तारीख के अंदर कौन कौन सी खिदमत सर अंजाम दी हैं। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कबूतर पालने का हुक्म क्यों इरशाद फरमाया था, और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कबूतर के मुतल्लिक़ क्या इरशाद फरमाया, और कबूतर को किस पैगम्बर की दुआ है कि आज तक लोग इससे मोहब्बत करते चले आ रहे हैं और ये लोगों से मानूस रहता है। और मैदान करबला के अंदर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत पर कबूतर ने कौन सा अमल किया था, और हिजरत मदीना के वक़्त हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कबूतर ने क्या मामला किया था, और कबूतर का शरई हुक्म क्या है, और अल्लाह तबारक व तआला ने कबूतर के अंदर कौन कौन सी खुसूसियात रखी हैं, और अगर कोई शख्स कबूतर को अपने ख्वाब में देखे तो उसकी क्या ताबीर होगी। नाज़रीन मोहतरम, इन तमाम सवालात के जवाबात हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में देंगे, लिहाजा हमारी आपसे ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत रखने वाले कबूतर के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो सकें। ताकि आपको अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत रखने वाले कबूतर के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो सकें। प्यारे दोस्तों, वाक़या करबला इस्लामी तारीख़ का ऐसा दर्दनाक और दुख भरा वाक़या है कि जब जब इसको बयान किया जाता है तब तब अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत रखने वाले हर मुसलमान की आंख अश्कबार हो जाती है। प्यारे दोस्तों, 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नवासे रसूल हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के फूल को शहीद कर दिया गया, और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को कैद करके यजीद मौलून की फ़ौज अपने साथ कूफे ले गई, और करबला के शहीदों को बेगोरो कफन वहीं मैदान में छोड़ दिया गया। तो शाम के वक़्त वहाँ से एक सफ़ेद कबूतर गुजर रहा था। चुनाचे जब उसने नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जिस्म मुबारक को देखा कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सर तन से जुदा है और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिस्म मुबारक तन्हा पड़ा हुआ है, तो वो आसमान से ज़मीन पर नीचे उतर आया, और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत देखकर वो चीखने लगा और रोने लगा, और तमाम परिंदों से कहने लगा कि आज क़यामत बर्पा हो गई। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया। रिवायात में आता है कि उस शाम को खून की बारिश भी हुई थी, और उस दिन आसमान भी खून के आंसू रोया था। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, फिर कबूतर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खून में लथपथ होकर मदीना मुनव्वरा की जानब उड़ गया, और वहाँ पर जाकर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खज़रा के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। चुनाचे अहले मदीना कबूतर को इस तरह देखकर बहुत ही हैरान हुए, लेकिन जब बाद में अहले मदीना को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत की खबर मिली तो उन्हें पता चला कि वो कबूतर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत की खबर देने के लिए आया था। चुनाचे इसी वजह से बुजुर्गान दीन का कहना है कि आज तक दुनिया के अंदर जितने भी सफ़ेद कबूतर हैं वो उसी कबूतर की नस्ल से हैं, और इसी वजह से कबूतरों का घर में पालना बाइस बरकत और बाइस रहमत है। जिस तरह के बयान किया जाता है कि मदीना मुनव्वरा के बाहर एक गांव में एक श्याम नाम का यहूदी रहता था। उसकी लड़की निहायत ही खूबसूरत और हसीन व जमील थी, लेकिन अचानक उसको कोढ़ का मर्ज लाहिक हो गया। तमाम रिश्तेदार और तमाम अहले मोहल्ला उससे नफरत करने लगे। चुनाचे वो यहूदी अहले मोहल्ला से तंग आकर अपनी बेटी को जंगल में लेकर चला गया। चुनाचे वह हर रोज़ बाहर काम पर जाता और शाम को जंगल के अंदर अपनी बेटी के पास आ जाता, लेकिन एक दिन वो इस कदर अपने काम में मशगूल हुआ कि उसको शाम के वक्त अपनी बेटी के पास वापस आने का मौका ही ना मिला। इधर बेटी ने जब ये देखा कि उसके वालिद उसके पास नहीं आया, चुनाचे वो अपने आप को घिसटती हुई बाहर ले आई, और बाहर आकर एक दरख्त के नीचे बैठ गई। वहीं उस दरख्त के पास एक कबूतर आकर बैठ गया और दर्दनाक आवाज़ से चिल्लाने लगा। चुनाचे वो लड़की उस परिंदे की दर्दनाक आवाज़ सुनकर उस दरख्त के पास अपने आप को घिसटते हुए ले गई और अपने सर को उठाकर उस कबूतर को देखने की कोशिश करने लगी। हालांकि वो अंधी थी, अपाहिज थी और उसको कोढ़ का मर्ज लाहिक था। इतने में उस कबूतर से एक खून का कतरा टपका और उसकी दाईं आंख में आकर गिरा।
جس کی وجہ سے اس کی دائیں آنکھ روشن ہو گئی، اور پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور قطرہ ٹپکا اور اس کی بائیں آنکھ میں آ کر گرا، جس کی وجہ سے اس کی دونوں آنکھیں روشن ہو گئیں، اور وہ اس پرندے کو دیکھنے لگی کہ وہ پرندہ خون کے اندر لت پت ہے اور اس سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ چنانچہ پھر بعد میں اس کبوتر سے چند اور قطرے ٹپکے اور اس لڑکی کے جسم پر آ کر گرے، جس کی وجہ سے وہ لڑکی مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی۔ چنانچہ پھر وہ اپنے باپ کی جانب چل دی۔ اتنے میں اس کا باپ بھی جنگل میں واپس آ رہا تھا۔ وہ یہودی اس لڑکی کے پاس آیا اور اس سے بات چیت کرنے لگا، لیکن وہ اس لڑکی کو پہچان نہ سکا اور اس سے کہنے لگا کہ تم اس جنگل میں کیا کرنے آئی ہو؟ یہاں پر میری ایک لڑکی تھی، کیا اس کے متعلق تم کو کچھ خبر ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ ابا جان، میں ہی آپ کی بیٹی ہوں۔ چنانچہ یہودی نے حیران ہو کر اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تم کس طرح صحت یاب ہوئی؟ چنانچہ اس لڑکی نے اپنے باپ کو تمام واقعہ بیان کیا اور اپنے باپ کو اس درخت کے پاس لے گئی جہاں پر وہ کبوتر بیٹھا ہوا تھا۔ چنانچہ یہودی نے کبوتر کی طرف دیکھا کہ کبوتر دردناک آواز نکال رہا ہے اور خون کے اندر لتھڑا ہوا ہے۔ چنانچہ اس یہودی نے اس کبوتر کے متعلق تحقیق کی اور اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہا۔ جب اس کو معلوم ہوا تو اس کو پتہ چلا کہ وہ کبوتر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون میں لت پت ہو کر آیا تھا، اور یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی برکت تھی کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون اس کی بیٹی کے جسم پر گرا تو اس کی بیٹی صحت یاب ہو گئی۔ چنانچہ وہ یہودی کہنے لگا، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہ ہوتے اور آپ کے نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر نہ ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے اندر یہ برکت نہ ہوتی۔ چنانچہ وہ اور اس کی بیٹی اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ میں پچھلے 15 سال سے اسٹرگل کر رہا تھا، کچھ عرصے میں ایران میں رہا، کچھ عرصے استنبول رہا، تو مجھے وہاں پہ چنانچہ وہ اور اس کی بیٹی اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پیارے دوستو، کبوتر کا گھر میں پالنا باعث رحمت اور باعث برکت ہے، جس طرح کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کبوتر کا جوڑا پال لو، جب وہ بولا کرے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وحشت کی شکایت کی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبوتر کا جوڑا پال لو، کیونکہ ان سے انس بھی ہوگا، ان کے بچے بھی ہوں گے، اور یہ اپنی آواز سے تجھے نماز کے لیے بیدار کریں گے۔ یا ایک مرغا پال لو، کیونکہ اس سے بھی دل بہلے گا، اور مرغ اپنی آواز سے تجھے نماز کے لیے بیدار کرے گا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پرکینچ کبوتر اپنے گھر میں رکھو، کیونکہ وہ جنات کے اثر سے تمہارے بچوں کو محفوظ رکھے گا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبۃ اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی کہ میری زیارت کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسی قوم کو بھیج رہا ہوں جو تجھ سے ایسی محبت رکھیں گے جیسا کہ کبوتروں کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ اور امام وہب بن منبہ قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور تیرا رب جسے چاہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہے منتخب کرتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوپایوں میں سے بکری اور پرندوں میں سے کبوتر کو اختیار کیا ہے۔ یہی وہ کبوتر ہے کہ جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے وقت مشرکین مکہ سے حفاظت کی تھی، کہ جب ہجرت مدینہ کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں داخل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مکڑی نے غار ثور کے منہ پر جالا تن دیا، اور جنگلی کبوتر کا ایک جوڑا آیا اور غار کے منہ پر بیٹھ گیا، اور انہوں نے وہاں پر انڈے دے دی۔ جب مشرکین مکہ نے غار کے منہ پر یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اس غار کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت مدینہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مشرکین مکہ سے حفاظت فرمائی تھی۔ اور اللہ عز و جل نے اس کبوتر کے جوڑے پر یہ انعام کیا کہ آج تک بیت اللہ شریف کے اندر تمام کبوتر اسی غار ثور کے جوڑے کی نسل سے ہیں۔ اور ابن وہب فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن کبوتروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیا تھا،
بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتا ہے، اہل بیت اطہار کو اپنا دوست رکھتا ہے اور صاحب خانہ کو دعا دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہے، کبوتر گھر میں رکھو، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور دعا دی ہے۔ اسی وجہ سے کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا پیار کبوتر پر آتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں کبوتر ہوں اس گھر میں رہنے والے جنوں کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جنوں کے بچے گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں، اور جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں وہ ان سے مشغول رہتے ہیں اور آدمیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اور یہ کبوتر ہی وہ خوش قسمت پرندہ ہے کہ جسے حضرت نوح علیہ السلام نے جب طوفان تھما تو کشتی سے اڑایا کہ دیکھ کر آ کہ کہاں پر زمین خشک ہے اور طوفان کی کیا صورتحال ہے۔ چنانچہ جب یہ کبوتر واپس آیا تو اس کے پنجوں کے اندر نم مٹی کے اثرات تھے، جن کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ اب طوفان تھم چکا ہے اور زمین خشک ہو چکی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے خوش ہو کر کبوتر کو دعا دی تھی۔ اسی وجہ سے آج تک لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں، اور یہ لوگوں سے مانوس رہتا ہے۔ اور بزرگوں کا کہنا ہے کہ کبوتر کے پاس چڑھنے میں بھی خیر ہوتی ہے، کیونکہ یہ تب چڑھتے ہیں جب شیطان بھاگتے ہیں۔ اور کبوتر کا شرعی حکم یہ ہے کہ کبوتر حلال ہے، خواہ وہ جنگلی ہوں یا گھروں کے اندر پالتو کبوتر ہوں، تمام کے تمام کبوتر حلال ہیں۔ اور کبوتر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات رکھی ہیں۔ چنانچہ ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ اگر کسی آدمی کے اعضاء شل ہو جائیں یا لقوہ فالج کا اثر ہو جائے تو ایسے شخص کا کبوتروں کے قریب رہنا فائدہ مند ہے۔ نیز ایسے شخص کے لیے کبوتر کا خون اور گوشت بھی مفید ہے۔ کبوتر کا گرم خون آنکھوں میں بطور سرما استعمال کرنا آنکھوں میں پائے جانے والے زخموں اور دھندلے کو دور کرتا ہے۔ کبوتر کا خون نکسیر کو بند کر دیتا ہے۔ نیز کبوتر کے خون کو زیتون کے تیل میں ملا کر جلے ہوئے زخموں پر لگانے سے بہت جلد آرام ہو جاتا ہے۔ اور کبوتر کو خواب میں دیکھنے کے متعلق اہل علم کا کہنا ہے کہ خواب میں کبوتر کو دیکھنا امین، قاصد، سچے دوست اور باوفا محبوب کی طرف اشارہ ہے۔ نیز خواب میں کبوتر کی تعبیر بعض اوقات نوحہ سے بھی دی جاتی ہے، اور بعض اوقات خواب میں کبوتر کا نظر آنا ایسی عربی نسل بابرکت اور حسین و جمیل عورت کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی خواہش مند نہ ہو۔ اور اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ کبوتر کسی مریض کے سر پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کی تعبیر مریض کی موت سے دی جائے گی۔ اور بسا اوقات خواب میں کبوتر کا دیکھنا کھیل کود، مسرت اور دشمن پر غلبہ کی علامت ہوتا ہے۔ نیز بعض اوقات اس سے مراد پاک دامن، رازدار اور بچوں پر مہربان بیوی ہوتی ہے، اور کبھی اس سے مراد عورت یا ایسا کثیر نسل مرد مراد ہوتا ہے جو کہ اہل بیت پر مہربان ہو۔ الغرض دوستو، کبوتر کو گھر میں رکھنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی